तब्दीली यहाँ नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन की और आजकल के दिनों की सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान में आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से है कि कौन होगा पाकिस्तान में नया आर्मी चीफ। और इस हवाले से एक हफ्ते की मुशावरत के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन से आज सवेरे पाकिस्तान वापस पहुँच गए हैं। लेकिन जितनी तैनाती में ताख़ीर हो रही है, जो कि बड़ी अनफॉर्चुनेट है, इस तैनाती में, इस अहम तरीन हसास तैनाती में इतने दिन तो नहीं लगने चाहिए थे जितने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की तरफ से लगाए जा रहे हैं। लेकिन जितना डिले हो रहा है, जितनी इस तैनाती के अनाउंसमेंट में ताख़ीर हो रही है, उतनी अफवाहें सामने आ रही हैं, उतनी खबरें गर्म हैं। कुछ अफवाहें ये भी सर्कुलेट कर रही हैं कि कोई वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा जो है उसको एक बार फिर से री इनिशिएट किया जा रहा है, री इनकारनेट किया जा रहा है और किसी एक शख्सियत को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा दिया जाएगा। बहरहाल जितनी ताख़ीर हो रही है उतनी अफवाहें बढ़ती चली जा रही हैं, जो कि इस अहम और हसास तैनाती के हवाले से बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। सो मुस्लिम लीग नून के पास मुस्लिम लीग वजह क्या है या उनके पास उज़र क्या है कि आखिर वो इस अहम तैनाती के लिए इतनी ताख़ीर क्यों कर रहे हैं। वज़ीर दिफा से आज सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जी अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ और अभी मुशावरत की जाएगी। यही वजह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पाकिस्तान वापस आते ही यह खबर सामने आई कि वो अपने इत्तेहादियों से आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से मुशावरत करेंगे और लंदन में जो गुफ्तगू हुई है शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ के साथ, उस हवाले से भी एतमाद में लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान के अहम इत्तेहादी, उनके अहम करीबी दोस्त शेख रशीद कहते हैं कि लंदन में जो फैसले ले लिए गए हैं वो हतमी हैं, इत्तेहादियों से मुशावरत करने का अब कोई फ़ायदा नहीं है और इत्तेहादियों से मुशावरत की भी नहीं जाएगी। ज़ाहिर है शेख रशीद का इशारा जो है ख़ास तौर पे, वाज़ेह तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ है, क्योंकि आसिफ अली ज़रदारी साहब के हवाले से कुछ खबरें ऐसी आ रही थी कि शायद इस अहम और हसास तैनाती को लेके उनके कुछ इख्तलाफात या उनकी एक मुख्तलिफ सोच मौजूद है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किरदार को देखा जाए तो बावजूद इसके कि हुकूमत की एक दूसरी अहम और बड़ी जमात है, लेकिन पिछले कुछ अरसे से पीपल्स पार्टी मुसलसल एक तरह से बैकग्राउंड में है, उतना खुल के इमरान खान के खिलाफ फोर फ्रंट पर नहीं आ रही या इस अहम तैनाती के हवाले से बयानात सामने नहीं आ रहे जितना मुस्लिम लीग नून का किरदार है। तो पीपल्स पार्टी के इस मायने खेज बैकग्राउंड खामोशी के पीछे वजूहात क्या हैं और पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है इस अहम तैनाती को लेके या लंदन मुशावरत के अमल को लेके। दूसरी तरफ इमरान खान की बात की जाए तो उनका लॉन्ग मार्च विदाउट इमरान खान जारी है और रोज़ाना की बुनियाद पर इमरान खान खिताब कर रहे हैं। आज भी उन्होंने खिताब किया और एक बार फिर उन्होंने मुस्लिम लीग नून को शदीद तनकीद का निशाना बनाया, ख़ास तौर पे आर्मी चीफ तैनाती के हवाले से, जो कि उन्होंने कहा कि अगर मफरूर या मुजरिम तैनाती करेंगे, मुशावरत करेंगे तो डेफिनेटली ये तकर्री, ये तैनाती जो है वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगी, मुतनाज़िया हो जाएगी। दूसरा, इमरान खान आज सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज सुप्रीम कोर्ट चली गई है। मकसद उनका ये है कि सुप्रीम कोर्ट में अपनी मंशा की FIR दर्ज करवाई जाए जो वज़ीराबाद में कातलाना हमला हुआ, और इसके अलावा जुडिशल कमीशन की भी जो रिक्वेस्ट है वो की गई है, ना सिर्फ इमरान खान पे हमले की बल्कि सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कीनिया में कत्ल के हवाले से भी। तो क्या सुप्रीम कोर्ट से अब इमरान खान को रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि बार बार वो यही कह रहे हैं कि मुझे अब आखिरी उम्मीद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से है। सो ये वो मामलात हैं जिन पे आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे, सवाल करेंगे, जवाब लेने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। सबसे पहले मुस्लिम लीग नून हुकूमत से नुमाइंदगी करेंगे, रहनुमा हैं MNA हैं अली परवेज़ मलिक साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हैं MNA हैं, हुकूमत की ही अहम जमात है लेकिन खामोशी क्यों है, बैकग्राउंड में क्यों है, कादिर खान मंदोखिल साहब वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं और तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी अतहर काज़मी साहब भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अली परवेज़ मलिक साहब, लंदन की मुशावरत का अमल तो बज़ाहिर लगता है कि मुकम्मल हो चुका है, लेकिन आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से मुस्लिम लीग नून इतनी ताख़ीर क्यों कर रही है
وجہ کیا ہے اس کے پیچھے، عذر کیا ہے، اور جتنی تاخیر آپ کر رہے ہیں اتنا افواہوں کا بازار گرم ہو رہا ہے، جو کہ مناسب نہیں ہے اس اہم تعیناتی، اس اہم اور حساس تعیناتی کے ارد گرد۔ تو نون لیگ کی سوچ کیا ہے اس حوالے سے؟ علی پرویز ملک صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ غریدہ، آپ نے اپنے پروگرام میں موقع دیا۔ میں خام خواہ کی کوئی سنسنی اس ریاستی تعیناتی کے اوپر نہیں پھیلانا چاہتا۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، مجھے آپ بتا سکتی ہیں کہ پچھلی دفعہ جب باجوہ صاحب کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی تو اس وقت سمری کس وقت موو ہوئی تھی؟ اگر اس وقت سمری آپ کے لیٹر ہاف آف دا منتھ کے اندر موو ہوئی تھی تو آپ کس طرح سے کہہ رہی ہیں کہ یہ تاخیر کا شکار ہے یہ ساری کی ساری اپوائنٹمنٹ کا پروسیس؟ گزشتہ بار تو جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن ملی تھی، اور ایکسٹینشن کا معاملہ کتنی تاخیر کا شکار ہوا تھا، پھر اس میں کتنا تنازع کھڑا ہوا تھا، وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ چلے، میں تو اپوائنٹمنٹ کی بات کر رہا تھا، تعیناتی کے اوپر جو نواز شریف کے دور میں لے آ گیا تھا نا، اس کے اوپر جی بالکل بالکل گزارش یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب نے اگر اس تعیناتی کے اندر کوئی سخم رہ بھی گیا تھا تو عمران خان صاحب کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے، انہوں نے آرمی امینڈمنٹ ایکٹ 2020 کے اندر یہ ساری چیز کو کوڈیفائی کر دیا ہوا ہے، اور میں آپ کے ساتھ یہ یقین دہانی ضرور کرواتا ہوں کہ اس کے مطابق میرٹ کے اوپر انشاءاللہ تعیناتی ان ٹائم ہوگی۔ اور جہاں تک یہ خام خواہ کی یہ تنازع بنانا چاہتے ہیں کہ جی وہ ایکس سے کنسلٹیشن کر رہے ہیں، وائی سے مشورہ کر رہے ہیں، تو یہ پرائم منسٹر کا اپنا پروگیٹو ہے، وہ اپنی پارٹی کے اندر جب کنسنسس ڈیولپ کر لیں گے اس کے بعد یہ اپوائنٹمنٹ جو ہونی ہے فیڈرل گورنمنٹ نے کرنی ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ کے اندر یہ پروسیس سارے کا سارا کیبنٹ کے اندر کنکلوڈ ہوگا، اور اس کے اندر سارے جو اتحادی ہیں وہاں سے بھی بالکل ان پٹ لے لی جائے گی، اور جو حتمی فیصلہ وہاں سے نکلے گا ان ڈیو ٹائم آپ کے سامنے آ جائے گا۔ پیپلز پارٹی اس فیصلے میں آن بورڈ ہے یا لندن سے فیصلہ ہونے کے بعد اب ان کو آن بورڈ لیا جائے گا؟ جہاں تک نہیں، دیکھیں مجھے تو اس چیز کے بارے میں معلوم نہیں ہے، پر مجھے اتنا ضرور پتا ہے شہباز شریف صاحب اپنے کولیشن پارٹنرز کو ہر امپورٹنٹ معاملے کے اندر اپ ڈیٹڈ رکھتے ہیں، اور اس قسم کی بھی اطلاعات ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے درمیان یہ رابطے بالکل موجود ہیں۔ پر گزارش یہ تو ساری انفارمل کنسلٹیشن ہو رہی ہے نا غریدہ، ہم اس کے اوپر اتنا زیادہ اسپیکولیٹ کرنا کیوں چاہتے ہیں؟ یہ آفٹر آل ساری کی ساری اپوائنٹمنٹ کیبنٹ کے اندر ڈسکس ہو کے اس کے مطابق نوٹیفائی ہونی ہے، تو وہاں پہ پیپلز پارٹی بھی موجود ہے۔ لیکن علی صاحب اس دفعہ حالات مختلف ہیں نا، اس بار حالات مختلف ہیں، آپ کو معلوم ہے کیوں مختلف ہیں، مجھے اس کی ڈیٹیل بیک گراؤنڈ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سو اسی معاملے کو لے کے سوال جنریٹ ہو رہا ہے نا کہ آپ لوگ اتنی تاخیر کر رہے ہیں جس کی وجہ سے افواہیں، اب ایک افواہ وائس چیف آف آرمی سٹاف کے معاملے پہ آ گئی ہے، سو یہ بہتر ہے کہ آپ لوگ جلد از جلد اس کی اناؤنسمنٹ کر دیں تاکہ یہ چلیں۔ میں آپ کا مشورہ جو ہے وہ اپنی قیادت کے پاس نہیں، میرا مشورہ نہیں ہے، میرا ایک سوال ہے اور ایک صحافی کے طور پہ آبزرویشن ہے۔ بہرحال سوالات کے سلسلے کو ذرا لے کے چلتے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف۔ پیپلز پارٹی بڑے معنی خیز طور پہ قادر خان مندوخیل صاحب خاموش ہے، بڑا بیک گراؤنڈ میں ہے، اور خاص طور پہ آرمی چیف کی تعیناتی کو لے کے مشاورت پیپلز پارٹی سے پہلے ہو چکی ہے یا اب ہوگی لندن فیصلے کے بعد؟ قادر خان صاحب آپ کیا چاہتی ہو؟ آپ اپنے دل کی بات بتا دے تو وہی ہم کر لیتے ہیں۔ علی پرویز کہہ رہے ہیں آپ کا مشورہ، میں نے بڑا ہمبلی کہا کہ میرا مشورہ نہیں ہے، میرا سوال ہے، ہم دونوں نے آپ کے اوپر ڈال دیا بوجھ، آپ بتائیں۔ نہیں، اس مہا بوجھ سے مجھے آپ معاف رکھیں، نہ میں گورنمنٹ میں ہوں، میں صرف ایک صحافی ہوں، جو آپ لوگوں کا کام ہے گورنمنٹ کا ڈیسائیڈ کرنا، یہ تعیناتی آپ لوگ بتا دیں۔ قادر خان صاحب میں جواب دیکھیے، 2019 میں عمران نیازی صاحب کی حکومت نے آرمی ایکٹ 1952 میں ترامیم اسمبلی میں لائے، جہاں آرمی چیف کی ایکسٹینشن یا اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے متعلق تھی۔ اس وقت پی ٹی آئی یہ ترامیم لے آئے اور نون لیگ، پیپلز پارٹی سمیت تمام جماعتوں نے ان کی حمایت کی۔ حمایت یہ نہیں کی تھی کہ آرمی چیف کا ایکسٹینشن اسمبلی کے فلور پہ ہو، حمایت یہ کی تھی کہ ہم تمام تر اختیارات وزیراعظم پاکستان کو دیتے ہیں۔ اب وہ وزیراعظم پاکستان تو اس وقت عمران نیازی صاحب تھے، آج شہباز شریف صاحب ہے، کل کوئی اور ہوگا، تو ورڈ تھا پرائم منسٹر آف پاکستان۔ یہ پی ٹی آئی والوں کو نہیں پتا تھا، ورنہ یہ لکھوا دیتے کہ صرف عمران نیازی صاحب پرائم منسٹر ہوں گے تو ٹھیک ہے، باقی سارے چور ہے، محب وطن نہیں ہے، غدار نہیں، جو الفاظ یہ نوازتے ہیں سب۔ سوال یہ ہے کہ جب پرائم منسٹر کے پاس اختیار ہے تو وہ اختیار وہ اپنی اتحادیوں سے مشورہ بھی کر سکتا ہے، نہیں بھی کر سکتا ہے، اپنے بڑے بھائی سے مشورہ بھی کر سکتا ہے، نہیں بھی کر سکتا ہے، اپنے بچوں سے مشورہ کرے، نہیں کر سکتے، لیکن یہ ٹوٹلی ان کے پاس اختیار ہے ایز اے پرائم منسٹر۔ لیکن آپ کے سوال کا جواب میں یہ کہوں گا تو یہ بالکل اس چیز میں پیپلز پارٹی ان بورڈ ہے، اور
ممکنات ہے کہ وزیر اعظم صاحب پیپلز پارٹی جمعیت اور تمام پارٹی کو اعتماد میں لے کے یہ فیصلہ کریں گے اور یقیناً آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی آن بورڈ ہے، آپ کو فیصلہ لینے سے پہلے آن بورڈ لیا گیا تھا یا اب فیصلہ جو ہو چکا ہے لندن میں وہاں سے آنے کے بعد اب آپ سے مشاورت کی جائے گی یا پہلے؟ آپ شرارت کری ہو، لندن میں فیصلہ ہونے کے بعد تو آن بورڈ تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا، آن بورڈ تو پہلے ہوتا ہے۔ یہی شیخ رشید صاحب نے آج کہا ہے، یہ صرف سوال ہے، شرارت نہیں ہے۔ قادر خان صاحب آپ بتا دیں نا۔ شیخ رشید کی کیا اوقات ہے؟ وہ تو کل تک گیٹ نمبر 4 کی کنڈی کھولتے اور بند کرتے تھے، اس کی کیا اوقات ہے کہ چلیں سر چھوڑ دیں نا، ان کے بیان کا جواب دے دیں۔ پیپلز پارٹی سے مشاورت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، فیصلے سے پہلے یا فیصلے کے بعد؟ اس مخبر خاص کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ میں اس کی جواب کو اہمیت دوں، وہ ہے 2% کا تھا اور 2% کرے گا، لہٰذا میں اس کو کوئی جواب بھی نہیں تو ہی سمجھتا ہوں اس شخص۔ چلیں میرے سوال کا جواب دے دیں پھر کہ پیپلز پارٹی سے مشاورت ہوئی لندن فیصلے سے پہلے کہ نہیں ہوئی یا اب ہوگی؟ آپ لندن کو فیصلے کے بیچ میں لا کے آپ یقیناً شرارت کر رہے ہیں۔ قادر خان صاحب آپ بڑی خوبصورتی سے ڈاج کر رہے ہیں، بٹ آئی وونٹ لیٹ یو ڈو دیٹ، آئی ول گیٹ دا آنسر آؤٹ آف یو، کیونکہ پیپلز پارٹی بڑے معنی خیز طور پہ خاموش ہے۔ ان دا مین ٹائم آئی ہیو ٹو گو ٹو اطہر کاظمی صاحب۔ جی خاموش کا مطلب کیا ہے؟ خاموش کا مطلب یہ کہ ہم چیخے چلائے فلاں کو منائیں گے، جب آئین میں لکھا ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان کے پاس اختیار ہے تو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہے، اور اختیار تو پرائم منسٹر کے پاس ہے، لیکن پیپلز پارٹی بالکل خاموشی سے سائیڈ لائن ہوئی ہوئی ہے۔ آپ لوگ ڈیفینڈ بھی نہیں کر رہے، نہ آپ آبجیکٹ کر رہے ہیں۔ آبجیکٹ تو خیر آپ لوگ میڈیا پہ آ کے نہیں کریں گے، لیکن آپ کی طرف سے بیانات نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک جملے میں آپ کو جواب دیتا ہوں، اگر پیپلز پارٹی خاموش ہے تو یقیناً پیپلز پارٹی وزیر اعظم صاحب کی جو فیصلہ کرنے والا ہے ان سے متفق ہوں گے، یقیناً میں 100% آپ کو بتا دوں۔ آپ تسلی ہو گئی میرے جواب پہ یا؟ اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ خاموشی تائید کا مظہر ہے، اختلاف کا مظہر نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، I'll take you on your word۔ کچھ دنوں کے بعد جب معاملات مزید کھل کے سامنے آ جائیں گے۔ اطہر کاظمی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے ایک بلا ضرورت غیر ضروری تاخیر کی جا رہی ہے اس اہم اور حساس تعیناتی کو لے کے، جس کی وجہ سے افواہیں پیدا ہو رہی ہیں، جس میں سے ایک نئی افواہ یہ آگے کہ جی وائس چیف آف آرمی اسٹاف شاید لگایا جا رہا ہے؟ جن افواہوں کی وجہ سے، جن خبروں کے گرم ہونے کی وجہ سے عمران خان صاحب بھی اپنا پریشر حکومت پہ بلڈ کر رہے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساری ڈیبیٹ ہی غیر ضروری ہے؟ دیکھیں یہ حکومت کا اختیار ہے، اس وقت جو حکومت ہے اس نے یہ فیصلہ کرنا ہے، جب بھی وہ مناسب سمجھیں گے وہ یہ فیصلہ کر لیں گے۔ جس طرح یہاں پہ پہلے بھی بات ہوئی کہ یہ پرائم منسٹر کا اختیار ہے، ماضی میں جو ترمیم وغیرہ کی گئی اس میں بھی کہا گیا کہ جی پرائم منسٹر کو یہ ہم اختیار دیتے ہیں، حکومت کو یہ اختیار دیتے ہیں، لیکن اس میں جو ایشو یہ ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو اختیار ہے وہ وزیر اعظم نے آئین کے اندر رہتے ہوئے استعمال کرنا ہے۔ اس سے وہ اپنے سیاسی اتحادیوں جو ان کی کابینہ میں بیٹھے ہوئے ان سے وہ مشاورت کر سکتے ہیں، لیکن یہ بادشاہت نہیں ہے کہ وہ لندن چلے جائیں اور اپنے بچوں کو بٹھا کے مشاورت شروع کر دیں، یا پھر وہ یہ فیصلہ کر دیں کہ میں کیپٹن صفدر کو آرمی چیف لگا دوں گا۔ نہیں، وہ فیصلہ جو بھی کریں گے وہ آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے کریں گے۔ یہاں پہ ایشو یہ بن رہا ہے کیپٹن صفدر کو تو لگا بھی نہیں سکتے نا، وہ تو ریٹائرڈ ہے نا، وہ تو بڑے عرصے کے ریٹائر ہیں، کیپٹن صفدر کو لگا بھی نہیں سکتے۔ نہیں وہ جس طرح انہوں نے ایک میرے بھائی نے مشورہ کہا، دوسرے میرے بھائی نے کہا کہ آپ شرارت، تو میں نے بھی اپنی طرف سے ایک مثال دی ہے، کوئی ایسی وہ یہ خدا نخواستہ یہ نہیں کہا کہ خدا نخواستہ بالکل یہ نہیں کہا کہ ان کو لگا دیا جائے، میں ایسی مثال کے طور پہ بات کر رہا تھا کہ ہر چیز جو بھی فیصلہ کیا جائے گا آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے کیا جائے گا۔ یہاں پہ ایشو یہ بن رہا ہے نہیں اطہر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم اپنی پارٹی سے مشاورت بھی نہیں کر سکتے اس معاملے پہ؟ دیکھیں پارٹی پاکستان میں مشاورت کریں نا، پاکستان کے اندر پارٹی ہے، کابینہ ہے، کیا آفیشل سیکرٹ ایکٹ نامی کوئی چیز ہے پاکستان میں؟ کیا کابینہ کے کچھ فیصلے جو ہیں وہ پارٹی کے اندر بھی شیئر کیا جا سکتے ہیں؟ پھر کابینہ کو اٹھا کے آپ لندن لے جائیں؟ دیکھیں یہ ساری غیر ضروری بحث کیوں چل رہی ہے آج، مختلف افواہیں کیوں پھیل رہی ہیں جس کا ذکر آپ نے بھی کیا اور بالکل بجا طور پہ کیا؟ وہ اس لیے پھیل رہی ہیں کہ پاکستان کا وزیر اعظم اتنی حساس تعیناتی کے اوپر مشاورت کے لیے لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں نا اس کے بہت زیادہ سیکیورٹی، اس کے بھی معاملات ہو سکتے ہیں، سیکیورٹی رسک بھی ہو سکتا ہے، وہاں پہ کس نے کیا نظر رکھی ہوئی ہے ہمارے وزیر اعظم پہ، تو یہ ایشو ہے۔ باقی تو دیکھیں
आईनी उनका इख्तियार है, पाकिस्तान में आके वो करें। जो भी ये कोलिशन गवर्नमेंट है उसके सारे काबीना के अंदर उनके वुज़रा मौजूद हैं। माशाल्लाह 75 की तो काबीना है, तो पाकिस्तान में थोड़े बंदे हैं मुशावरत करने के लिए कि जरूरी है कि खानदान में बच्चों को साथ बिठा के मुशावरत की जाए। आपकी ये बात वैलिड है, इसका जवाब अली परवेज साहब से लेंगे। लेकिन जब इमरान खान, आप मान रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये आईनी इख्तियार है, जमहूरी इख्तियार है, लेकिन इमरान खान उनका ये जमहूरी आईनी इख्तियार भी नहीं मानते। वो कहते हैं कि जिन पर केसेस बने हुए हैं, ये मफरूर हैं, ये मुजरिम हैं, ये इमरान खान का बयानिया है, ये मुतनाज़िया है, ये तैनाती कर ही नहीं सकते। अतर साहब जी देखें, जहां तक वज़ीर आज़म साहब का ताल्लुक है वो तो आईनी वज़ीर आज़म है। जहां तक मफरूर का ताल्लुक है, इश्तियारी का ताल्लुक है, वो बड़े मियाँ साहब के हवाले से है। वो अभी भी आपको पता है कि वो उनके पाकिस्तान में मुकदमात हैं और वो पाकिस्तान नहीं आ सकते। तो उनसे जो मुशावरत होगी तो फिर तो आप जान के तैनाती को मुतनाज़ा बनाएंगे। आप पाकिस्तान में मुशावरत करें, बिलावल साहब से मुशावरत करें, वो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं, काबीना के रुकन हैं, दीगर अहम शख्सियात दीगर जमातों की काबीना के अंदर बैठी हैं, आप उनसे मुशावरत करें। लेकिन जब इस तरह का मामला उठा के आप पाकिस्तान का दौरा कैंसिल करके लंदन चले जाएं और वहां पे कहें कि जनाब अहम मुशावरत हो रही है, तो फिर खान साहब ने तो उसके ऊपर बयान भी देना है और कहना भी है कि ये चीज मुतनाज़ है। पाकिस्तान का दौरा कैंसिल करके लंदन के दौरे पे चले जाए। अली परवेज मलिक साहब, अतर साहब के पॉइंट्स वैलिड तो हैं, और ये बताइएगा कि आइन के तहत कहां पर लिखा है कि वज़ीर आज़म अपनी पार्टी से मुशावरत करने का भी पाबंद है, या अपनी पार्टी के कायद से या पाकिस्तान से बाहर मौजूद अपनी पार्टी से मुशावरत करने का पाबंद है, या उसके पास ऑप्शन मौजूद है? अली साहब जरा रहनुमाई फरमा दीजिएगा। देखें जरीदा, अब मैं क्या खामखा की बहस अपने भाई से यहाँ पे करूं। वजीर आजम का एक सवाबदीदी इख्तियार है, वो जिस तरह से मुनासिब समझेंगे वो लोगों से कंसल्टेशन करेंगे। जब ये उसी जुमले के अंदर कह देते हैं कि ये सारी की सारी कंसल्टेशन रिस्ट्रिक्टेड है सीनियर मोस्ट जर्नल की हद तक, तो मुझे बताएं इसके ऊपर इनको परेशानी क्या है? वो हर क्रेडेंशियल्स जो जर्नल के हमारे, नहीं, मैं तो सवाल आपसे कर रही हूँ कि आइन की कौन सी शिक के तहत पार्टी के साथ मुशावरत हो सकती है, ये कहां पर है? क्योंकि वज़ीर आज़म के आइन की कौन सी शिक के अंदर ये लिखा हुआ है कि वज़ीर आज़म ने अपनी पार्टी के अंदर कंसल्टेशन नहीं करनी? लेट मी फ्लिप द क्वेश्चन। आपने हर चीज को अगर मुतनाज़े बनाना है आप बना लें, मैं तो उसका कोई एक मॉरल एलिमेंट भी तो है ना, एक मॉरल अथॉरिटी भी तो होती है ना वज़ीर आज़म की, या नहीं होती? नहीं, क्या मॉरल अथॉरिटी इसमें क्या है? मॉरल अथॉरिटी उनकी अराइज होती है इस चीज से कि वो वजीर आजम में वक्त हैं और वो नेशनल असेंबली के अंदर मेजॉरिटी कमांड करते हैं। अगर इनके इल्जामात की बिना के ऊपर उनकी अथॉरिटी इरोड हो गई हुई है तो इनको क्या अदालतों में एक एक मुकदमा है इनका जो इन्होंने लगाया था, बनाया था, उसको उठा के बाहर क्यों भेज दिया? क्यों इनको आखिर में आके अपने जो मुखालफीन थे उनके ऊपर हीरवें डालनी पड़ी? तो ये अदालत के अंदर जाके सजाएं दिलवाएं, उनको ना सिर्फ वजीर आजम होने से अलहदा करवाएं पर उनको असेंबली से भी अलहदा करवाएं अगर उन्होंने कोई गलत काम किया। मैंने किसी जगह पे कोई कहा कि किसी ने चोरी चकारी की है तो आप उसको माफ कर दें। ये अपने आप को पाकिस्तान का ज्यादा सगा क्यों समझते हैं? ये क्यों नहीं समझते कि हम सब इस नियत के साथ सामने आए हुए हैं कि अपने मुल्क की जिस हद तक हो सके खिदमत कर सकें? ये क्यों पाकिस्तान के ठेकेदार बनना चाहते हैं? ये क्यों रियासत पाकिस्तान के ठेकेदार बनना चाहते हैं? ये क्यों अफवाज पाकिस्तान के ठेकेदार बनना चाहते हैं? और ये समझते हैं कि इनकी अगर हुकूमत से फारिग कर दिया जाए तो अब रियासत खतरे के अंदर है, इसलिए ये बनी गाला से फोन करवा के फौज की सफों के अंदर बगावत की भी तरकीब करेंगे, ये पाकिस्तान के अंदर डिफॉल्ट भी इंजीनियर करवाएंगे। तो ये मुनासिब रवैये नहीं है। ना मैं इनकी हुबुल वतनी को चैलेंज कर रहा हूं, ना ये काइंडली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, ना पीपल्स पार्टी की, किसी की यहां पे करें। हम सब मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं। मुल्क के मफाद में बेहतर से बेहतर जो प्राइम मिनिस्टर ये समझेगा कि जो जनरल जो है उसको रेज ये प्रमोशन दे के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाना चाहिए, उसको बनाया जाएगा। अगर ये समझते हैं ये प्राइम मिनिस्टर के पास डिस्क्रेशन नहीं होनी चाहिए तो इनको चाहिए था ना, जब आर्मी अमेंडमेंट एक्ट 2020 बना रहे थे तो वहां पे कानून के अंदर लिख देते कि जो सीनियर मोस्ट जनरल होगा उसको ऑटोमेटिकली चीफ बन जाएगा जब अगले की टर्म खत्म होगी। नहीं किया ना, तो ये डिस्क्रेशन वजीर आजम के पास छोड़ना चाहते थे और एज द लॉ स्टैंड्स टुडे उनके पास है और वो उसके मुताबिक ही तैनाती करेंगे। लेकिन यहां से कुछ मजीद सवाल भी जनरेट हो रहे हैं। अली साहब वो सवाल आपके सामने भी रखने हैं, कादिर खान साहब के सामने भी रखने हैं, अतर काज़मी साहब भी मौजूद हैं। प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, देन विल कम बैक।
جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. علی پرویز ملک صاحب، اگر آپ کہتے ہیں کہ آئین میں کوئی قدغن نہیں ہے اور وزیر اعظم کی ثوابدید ہے وہ جس سے مرضی مشاورت کر لیں، وہ اپنی پارٹی سے بھی مشاورت کر لیں، تو پھر عمران خان سے مشاورت کرنے میں حرج کیا ہے؟ اگر آپ اپنی پارٹی سے مشاورت کر رہے ہیں جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آئین میں قدغن نہیں ہے، تو آئین میں پھر یہ بھی قدغن بھی تو نہیں ہے نا کہ آپ اپوزیشن سے مشاورت کر لیں. تو پھر عمران خان سے مشاورت کرنے میں قواعد کیا ہے؟ علی صاحب کوئکلی پلیز. غریدہ، میں آپ سے کہا ہے کہ وزیر اعظم کی ثوابدید ہے. اگر وہ یہ سمجھیں کہ انہوں نے غریدہ فاروقی صاحبہ سے یہ مشورہ کرنا ہے، بالکل کر سکتے ہیں. اگر وہ سمجھیں کہ علی پرویز صاحب سے مشورہ کرنا ہے، وہ بالکل کر سکتے ہیں. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ یہ مشورہ کرنا چاہیے تو وہ کر لیں گے. مجھے بتائیں آپ سر، آپ کی پارٹی آپ کی حکومت یہی کہتی ہے نا کہ عمران خان سٹیک ہولڈر ہی نہیں ہے. آپ کی پارٹی یہی، تو پھر نواز شریف کیسے سٹیک ہولڈر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، مجھے بتا دیں عمران خان صاحب کا جو رویہ ہے، کیا آپ کو وہ لگتا ہے کہ کسی بھی طور کے اوپر وہ ایک ذمہ دار رویے پہ آپ جائیں گے تو پھر رویوں پہ کچھ اور بات، پھر یہ ڈیبیٹ کھل جائے گی نا. پھر نواز شریف کے رویے پہ اطہر کاظمی صاحب سوال کریں گے، پی ٹی آئی والے سوال کریں گے. مجھے نہیں کیا ڈیبیٹ کھل جائے گی. فارمولا ہے کہ جس اصول کے تحت آپ نواز شریف سے مشاورت کر رہے ہیں، اسی اصول کے تحت آپ عمران خان سے مشاورت کیوں نہیں کر سکتے؟ نہیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں وزیر اعظم کا ثوابدید ہے. آپ اس سوال کو 4 دفعہ بھی پوچھیں گی، میں یہی جواب دوں گا. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ مجھے آپ یہ تو مثال دے دینا کہ آج تک کب ہوا ہے کہ ایک آئینی طریقے کے ساتھ ایک حکومت کو گرایا جائے اور اس کا جو وزیر اعظم ہو، جو آؤٹ گوئنگ پرائم منسٹر ہو، وہ آپ کے ملک کی ڈیفالٹ انجینئر کرنے کی کوشش کرے. کیوں نہیں چلاتی شوکت ترین کی آپ کال؟ مجھے بتا دیں آج تک کبھی یہ ہوا ہے کہ فوج کی صفوں کے اندر آپ بغاوت کی ترغیب کریں؟ کیا آج تک یہ ہوا ہے کہ آپ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے جج صاحبہ کو وہاں پہ یہاں پہ گالیاں دیں؟ کیا آج تک یہ ہوا ہے کہ کنٹیمپٹ کے آپ ریپیٹڈلی اوفینس کریں اور اس کے بعد جب عدالت آپ سے معافی کا کہے تو آپ کہیں کہ نہیں میں معافی نہیں مانگوں گا؟ علی پرویز صاحب، آپ کی حکومت ہے نا، آپ کی حکومت ہے. آپ لوگ مقدمے بنائیں، عمران خان پہ اندر کر دیں، ان کو اندر کروا دیں. آپ لوگ یہ صرف میڈیا پہ آ کے لڑائی کیوں کھیل رہے ہیں زبانی کلام؟ چلیں، یہ نہیں، میں تو لڑ ہی نہیں رہا ہوں. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں یہ وزیر اعظم کا ثوابدید ہے، وہ اس کے مطابق جو بہتر سمجھیں گے ایکشن لیں گے. آپ نے میرا وہ سوال جو ہے اب ڈیفلیکٹ کر دیا. یہی سوال ہے میرا. چلیں، کون سا ڈیفلیکٹ کر دیا میں نے سوال؟ کہ آپ لوگ گورنمنٹ میں ہیں، آپ لوگ جو عمران خان کے خلاف چارج شیٹ لگا رہے ہیں، وہ چارج شیٹ آپ عدالتوں میں لے کے جائیں یا عمران خان کے خلاف آپ مقدمے کریں؟ میرا جواب چاہتی ہیں نا، آپ کو بتا دیتا ہوں. میرا یہ خیال ہے غریدہ کہ ہمیں جس ڈگر کے اوپر اب یہ ملک کو ہم لے کے چل رہے ہیں نا، ہم سب کو ایک ایک قدم پیچھے لینے کی ضرورت ہے اور ریاست کے مفاد کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. اس لیے حکومت کو ریسٹرینٹ ایکسرسائز کرنا چاہیے. اگر انہوں نے بھی وہی راستہ اختیار کیا جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں تو اس میں سے کچھ اچھا نہیں نکلے گا. خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہی ہوگا اور اس میں سے ساری ریاست پاکستان کا نقصان ہوگا. اس لیے حکومتوں کو ریسٹرینٹ ایکسرسائز کرنا چاہیے اور جو وہ آپ کو کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. چلیں ٹھیک ہے. قادر خان مندوخیل صاحب، پیپلز پارٹی کو اعتراض نہیں ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف شہباز شریف سے اپنی پارٹی سے پاکستان میں یا پاکستان سے باہر لندن میں مشاورت کریں آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے. تو پیپلز پارٹی کو پھر اس پر بھی اعتراض نہیں ہوگا نا کہ عمران خان سے بھی مشاورت کر لی جائے؟ وہ تو پاکستان کے سٹیک ہولڈر ہیں، سابق وزیر اعظم رہے ہیں، اور پریزیڈنٹ عارف الوی بھی کہہ رہے ہیں کہ مشاورت ہو جائے، اس میں کوئی کباط نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. قادر خان صاحب، ایک شخص جو ڈی چوک پہ کنٹینر پہ چڑھ کے میری جوڈیشری کو، میرے ریاستی اداروں کو گالیاں دے رہے ہیں اور وہ اسمبلی کو، اسی اسمبلی کو جس اسمبلی نے اس نے 3.5 سال ایز اے وزیر اعظم حکومت کی ہے، اسی کو گالیاں دے رہے ہیں. تو آپ مجھے بتاؤ کہ ایسے شخص سے مشاورت ہونا چاہیے؟ آپ اور اطہر کاظمی صاحب دونوں مل کے بتا دیں. اگر آپ کہتے ہیں اس کے باوجود ہونا چاہیے تو پھر ضرور میں بھی مشورہ دوں گا کہ شہباز شریف صاحب کو کرنا چاہیے. حکومت کا مقصد، لفظ جو میں نے سے پہلے علی پرویز ملک صاحب نے جو بات کی، جو میں نے آپ کو بتائی، یہ ٹوٹلی سنگل آدمی یعنی پرائم منسٹر کے پاس اختیار ہے. یہ ترامیم ہم نہیں لائے، یہ عمران نیازی صاحب لائے. اب اگر سنگل آدمی ہے تو آپ سنگل کے ساتھ ساتھ یہ پورا، لیکن جو چارج شیٹ قادر خان صاحب، جو چارج شیٹ آپ نے عمران خان کے بارے میں بیان کی ہے وہ تو پھر نواز شریف کے بارے میں بھی بیان ہو سکتی ہے نا. ان کے بھی بیانات جوڈیشری کے بارے میں، ان کے بھی بیانات افواج پاکستان کے بارے میں، دیگر اداروں کے بارے میں، وہ سب آن ریکارڈ موجود ہیں. لیکن پیپلز پارٹی کا اصول پھر ایک ہونا چاہیے نا. آپ کو وزیر اعظم کی نواز شریف سے مشاورت پہ اعتراض نہیں ہے، جبکہ چارج شیٹ وہی ہے، عمران خان سے مشاورت پہ اعتراض ہے. یہ 2 اصول ہیں. دیکھیے غریدہ جی، کہ میں ایز اے قانون کے طالب علم بتا دوں کہ اگر میں کسی جرم میں پھنس جاؤں تو میں جج صاحب کو یہ نہیں بتا سکوں کہ یہ جرم تو علی پرویز ملک صاحب نے کی ہے، اطہر کاظمی صاحب نے کی ہے، غریدہ صاحبہ نے بھی کی ہے. وہ بولے کہ اپنی بات کا جواب دو. آج کا جو ٹائم ہے، آج کا جو ڈیسیجن ہے، اسی حساب سے آپ اس کو ماضی کے اس فیصلوں سے نفی نہیں کر سکتے ہو.
اور آپ کو یہ بتاؤں اگر نواز شریف صاحب نے یا پیپلز پارٹی نے کسی نے بات کی, ہم نے اسمبلی میں بیٹھ کی بھی بات کی ہے, آج یہ شخص اسمبلی میں آ جائے, میں یقین سے کہتا ہوں آپ کو میری پارٹی ہماری حکومت اس بات پہ ایگری ہوں گی کہ اس کے ساتھ مشاورت ہو جائے. مثال کے طور پہ الیکشن آرمی چیف کے معاملے پہ, آرمی چیف کے معاملے پہ مجھے پوری بات تو کمپلیٹ ہونے دے. آپ کو ایک ہی سوئی اٹکی ہوئی آپ کی آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ پہ, باقی بھی تو مسائل ہوتے ہیں دنیا پہ اتنے زیادہ امپورٹنٹ. اس وقت پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے, پاکستان کی سیاست اسی کے گرد گھوم رہی ہے, پیپلز پارٹی کی سیاست. کیوں اتنی پریشان ہے؟ ابھی اوور ڈیو تو نہیں ہوا نا. اچھا آپ لوگ اوور ڈیو کرنا چاہ رہے ہیں خدا نہ خواستہ؟ چلے میں بعد میں آتی ہوں. قادر خان صاحب بالکل نہیں کرنا چاہ رہے, آپ بالکل نہیں کرنا چاہ رہے. قادر خان صاحب آپ کو یاد ہوگا, میں تھوڑا سا یاد دلا دوں, اور میرے چھوٹے بھائی اطہر کاظمی صاحب کو یاد دلا دوں, اگر وہ لندن میں تھے تب بھی پاکستان کی میڈیا کو دیکھ رہے تھے, جب سپریم کورٹ نے اس کیس کو اٹھایا کہ آپ باقاعدہ قانون بنا لیے, تو عمران نیازی صاحب اپنی لیٹر پیڈ پہ, تحریک انصاف کی لیٹر پیڈ پہ باغا نوٹیفکیشن لے گئے. تو انہیں کہا نہیں بھائی یہ نہ کرے, پھر دوبارہ لے گیا, پھر اس میں کوئی غلطی کی, کوئی 3 مرتبہ یہ نوٹیفکیشن پھر سپریم کورٹ کی. یعنی ایک بندہ اتنی دلچسپی کا رہتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ لگے کہ عمران نیازی نے آرمی چیف کو لگایا. تو آپ کو وہ وقت بھی یاد ہے, آپ کو وہ باتیں بھی یاد ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان, بلکہ میں تجویز دینا چاہ رہا ہوں مختلف چینل پہ, آئیے آئندہ کے لیے, جیسا میں ایک وکیل کی حیثیت سے ہمارے سپریم کورٹ کی چیف جسٹس یا ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کا جو قانون ہے, جو اصول ہے, وہ یہ کہ جو موسٹ سینئر ہے اس کو ہونا چاہیے. آئیے آئندہ کے لیے بیٹے عمران نیازی صاحب بھی آ جائے, اور باقی تو ہے پاکستان کی 60 پر, آئیے ایک قانون بناتے ہیں, اور وہ قانون یہ ہوگا کہ جو بھی موسٹ سینئر آرمی چیف ہوگا انہی کو کر کے, جیسے ججز کے طرز پہ آئیے نا, تو قانون سازی کر لے. ایک آدمی کنٹینر پہ چڑھ کے گالیاں دے رہے, ایک آدمی کنٹینر میں یہ بھی کروں گا, بھائی آپ کچھ نہیں کر سکیں گے, نہ آپ کی کوئی بات مانیں گے, نہ آپ کے کہنے پہ ایک دن الیکشن آگے کریں گے, نہ آپ کے کہنے پہ کوئی ہم الیکشن کمیشن تبدیل کریں گے. جو کچھ کریں گے الیکشن کے اسمبلی کے فلور پہ کریں گے. آپ آ جاؤ, اسمبلی کو گالی نہ دو یا آ کے بیٹھ جاؤ. ممکنات ہے یہ سارے مشورے جو آپ کا بھی سوال ہے اس کے تحت ہم آپ سے مشاورت کریں, مگر اسمبلی کے اندر ٹیچوں پہ نہیں. اچھا چلیں, آپ کی طرف سے بھی سینئر موسٹ کی ایک تجویز آگے کہ قانون سازی کر لیتے ہیں. نون لیگ کے بارے میں بھی یہی ایک ان کا مائنڈ جو اس وقت نظر آ رہا ہے, یا جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بھی شاید سینئر موسٹ کے لیے تیار ہیں, یا ان کی یہ سوچ ہے. تو علی صاحب سے بعد میں پوچھتے ہیں کہ اس وقت پیپلز پارٹی نون لیگ کی اکثریت ہے پہ اس قانون سازی میں قباحت کیا ہوگی. لیکن مجھے پروگرام میں چھوٹی سی بریک کا وقت ہو گیا. لیٹس ٹیک ا شارٹ کوئک بریک, دین ول کم بیک اینڈ کنٹینیو فرام ہیئر. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اطہر کاظمی صاحب, یہ جو خبریں سامنے آ رہی ہیں سینئر موسٹ جنرل کی تعیناتی کے حوالے سے, اس پہ آپ کا ٹیک کیا ہے؟ اور دوسرا جو فائنینشیل ٹائمز پہ عمران خان کا انٹرویو, اب ایک موقف یہ سامنے آ رہا ہے کہ عمران خان نے اپنے بیانیے سے یو ٹرن لے لیا ہے امریکی سازش کے. پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہم نے یو ٹرن نہیں لیا, ہم نے وضاحت کی ہے کہ ہم غلامی نہیں کر سکتے, ہم دوستی کے لیے ہمیشہ ہاتھ بڑھا سکتے ہیں. تو اس میں سے کیا چیز درست ہے؟ دیکھیں, جہاں تک یہ تعلق ہے کہ آرمی چیف کس کو تعینات ہونا چاہیے, ٹو بی آنیسٹ جو فوج کی اعلیٰ قیادت ہے اس میں جتنے بھی جنرل ہیں جو یہاں پہ اس وقت وزیر اعظم صاحب جن کے بھی نام کنسیڈر کر رہے ہیں, وہ تمام اہل ہیں. اس وقت کے آئین اور قانون کے مطابق ان میں سے کسی کی بھی تقرری ہو سکتی ہے, تو اس کو کنٹروورشل نہیں بنانا چاہیے. ہاں مستقبل میں اگر حکومت یا جماعتیں مل کے کوئی فیصلہ کرتی ہیں سینئر موسٹ کے حوالے سے, تو وہ بھی ان کا آئینی حق ہے جماعتوں کا, وہ یہ لوگ کر سکتے ہیں. چھوٹی سی اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں, اب ایک ایسا ادارہ جو مکمل طور پہ غیر سیاسی ہو چکا ہے, حکومتی شخصیات بھی ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ جناب سینٹ کے انتخابات کے بعد سے اس ادارے کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے. لیکن دوسری طرف وہ ہمیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ عمران خان صاحب نے اس ادارے کے اندر کوئی ایسی سیاسی تعیناتی کرنی تھی جس کی وجہ سے ہماری سیاست ختم ہو جانی تھی. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ بڑا پرابلمٹک قسم کا جو ہے ایک بیانیہ ہے, ایک غیر سیاسی ادارہ, اس میں غیر سیاسی تعیناتی, اس میں اتنی زیادہ سیاسی مشاورت, میرے خیال میں انفارچونیٹ ہے. جو بھی فیصلہ کرنا ہے آپ ضرور کریں, لیکن اگر اس طرح اس کو پرولونگ کریں گے, ڈیلے کریں گے, یا اس کو موضوع بحث بنائیں گے, تو پھر اس میں انفارچونیٹ جو ہے وہ بحث دوسری طرف جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ خان صاحب نے جو فائنینشیل ٹائمز کو انٹرویو دیا, اس صحافی نے پاکستانی میڈیا کے حوالے سے پوری ایک تھریڈ لکھی ہے.
اس نے کہا کہ میرے انٹرویو کو بنیاد بنا کے عمران خان کو نشانہ بنایا گیا. عمران خان اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے وہاں پہ پاکستان کی آرمی کے حوالے سے جو باتیں کی ان کو بالکل حذف کر دیا گیا. اور اس انٹرویو میں خان صاحب نے کہا تھا کہ اس بیہائنڈ میں آگے جانا چاہتا ہوں. اب اس کی تشریح نہیں وہ جو تھریٹ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ واشنگٹن پوسٹ کا ایک آرٹیکل ہے جو کہ سیپریٹلی آرٹیکل ہے کہ عمران خان پاکستان کو نقصان نہ پہنچا دے, وہ سیپریٹ ہے. جو فائنینشیل ٹائمز کا ہے وہ سیپریٹ ہے جس میں عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اٹس اوور, اٹس بیہائنڈ می, امریکی سازش. وہ جو جس صحافی نے تھریڈ لکھا ہے وہ واشنگٹن پوسٹ کے آرٹیکل. جی میں اسی پہ آ رہا ہوں. جو یہ جو ہے اس بیہائنڈ می اوور پہ جو اس بیہائنڈ می جو ہے اس کا کیا مطلب ہے انگلش میں؟ ٹو بی آنسٹ, اب پاکستان کا اگر سب سے معتبر اخبار یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی کوئی چیز ہوئی نہیں تو اس کے اوپر تو میں کچھ بھی رائے نہیں دے سکتا. لیکن کلیئرلی انہوں نے یہ کہا ہے, اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس بیہائنڈ می ہم نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا, ہم آگے نکلنا چاہتے ہیں اور اپنے تعلقات امریکہ سے بہتر کرنا چاہتے ہیں. لیکن پاکستان میں جب عمران خان بات کرتے ہیں عاطر صاحب کہ آپ دیکھتے نہیں, آپ تجزیہ کار بھی ہیں, آپ کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے کہ آپ دیکھتے نہیں کہ روزانہ عمران خان جب بات کر رہے ہیں, آج بھی انہوں نے جب بات کی اپنے لانگ مارچ میں تو انہوں نے یہی کہا کہ جی ہماری حکومت امریکی سازش سے گرائی گئی. تو پاکستان میں آڈینس کے ساتھ آپ ابھی تک وہی بات کر رہے ہیں, لیکن امریکہ میں جب آڈینس کے ساتھ یا غیر ملکی آڈینس کے ساتھ تو آپ کہتے ہیں کہ جی میرے لیے یہ معاملہ ختم ہو گیا. اب نہیں مطلب اس بیہائنڈ بھی نا دیکھیں, غیر ملکیوں کو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آگے فردر ہمارا جو آپ سے تعلق ہوگا اس پہ یہ اثر انداز نہیں ہوگا, لیکن پاکستانیوں کو وہ یہ ضرور بتاتے ہیں کہ میری حکومت ختم کس طرح ہوئی ان کے بقول مبینہ طور پہ. ٹھیک ہے, وہ ایک الزام لگاتے ہیں, یہ کسی عدالت میں پروف تو نہیں ہوا نا الزام, نہ اس کے اوپر تحقیقات ہوئی, تو وہ اپنا الزام دہراتے ہیں کہ جناب اس طرح میرے سازش کر کے مجھے اتارا گیا. لیکن اس کے دو چیزیں اس کے اندر, ایک تو یہ ہے کہ سازش کا بیانیہ ہے کہ مجھے سازش کے تحت اتارا گیا, اور دوسرا اس کا یہ ہے کہ ہاں اتار دیا گیا, لیکن آگے اگر ہماری دوبارہ حکومت آئے گی تو اس سے امریکہ کے تعلقات پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا, ہم بہتر تعلقات چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, علی پرویز ملک صاحب یہی سوال ہے کہ آپ کی طرف آؤں گی کیونکہ عمران خان بار بار مطالبہ کرتے رہے کہ آپ ایک عدالتی کمیشن بنا دیں, سپریم کورٹ تک سے مطالبہ کیا, صدر صاحب نے سپریم کورٹ کو خط تک لکھا کہ جی یہ سائفر کی سازش حقیقت ہے, عمران خان کا یہی مطالبہ رہا, لیکن حکومت نے اس مطالبے کو مانا نہیں, آپ لوگوں نے کوئی جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا, اور اب عمران خان کے ایک بیان کو آپ لوگ توڑ مروڑ کے پیش کر رہے ہیں جو کہ وہ انٹرنیشنل آڈینس کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں امریکہ کے خلاف نہیں ہوں, اینٹی امریکہ نہیں ہوں, میں دوستی چاہتا ہوں, لیکن آپ لوگ اس کو بھی توڑ رہے ہیں. دیکھیں غریدہ, جو سائفر کا معاملہ ہے وہ عمران خان صاحب خود اپنی حکومت کے اندر جب وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر لے کے گئے تھے تو وہاں پہ اس کے اوپر وہ اس کی جو رائے تھی وہ آپ کے سامنے آ چکی ہے. اس کے بعد جب اگلی حکومت آئی اس کے اندر بھی یہی اسیسمنٹ آئی کہ کوئی بیرونی سازش نہیں تھی. تو اس معاملے کو یہاں پہ چھوڑ دینا چاہیے, کیونکہ میری نظر میں یہ بالکل غیر مناسب ہے کہ آپ خارجہ پالیسیز کو جلسوں کی زینت بنائیں اور ان کے اوپر اپنا سیاسی قد بڑھانے کی کوشش کریں اور اپنا شہادت کا بیانیہ بنانے کی کوشش کریں, کیونکہ یہ عمران خان صاحب بخوبی جانتے تھے کہ وہ پاکستان کے جو فائنینسز ہیں ان کو کس بری شکل کے اندر چھوڑ کے جا رہے ہیں, اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ آئی ایم ایف کے اندر امریکہ کی سب سے بڑی شیئر ہولڈنگ ہے. تو وہ جب امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپس کو سیبوٹاج کر رہے تھے تو وہ ایک دفعہ پھر پاکستان کی ڈیفالٹ کو انجینئر کروا رہے تھے. تو میرے خیال سے اس چیز کو یہاں پہ طے کر لینا چاہیے. اگر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر کوئی خدشات جنم لیتے تو بالکل اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنا لیتے تھے, مگر خارجہ پالیسی کو اس طرح سے میرا آپ سے بھی گزارش ہے کہ عمران خان والا کام نہ کریں, نہ ان کو جلسوں کی زینت بنائیں, نہ ٹاک شوز کی اس کو زینت بنائیں, کیونکہ یہ ایک بہت سینسیٹیو معاملہ ہے جس کو آپ کو کلوز ڈور میٹنگز کے اندر بالکل ڈسکس کرنا چاہیے. جہاں تک یہ کہ عمران خان صاحب نے بے بنیاد الزامات ریاست کے اوپر لگائے اور جس سے ریاست کی بنیادیں انہوں نے ہلا دی, وہ تھا کہ جہاں پہ انہوں نے اپنی اسیسینیشن کا الزام ایک سرونگ میجر جنرل کے اوپر لگایا, ایک سٹنگ پرائم منسٹر کے اوپر لگایا, اس کے ساتھ ساتھ جو ارشد شریف صاحب کی شہادت ہے کیونکہ اس کے بھی الزامات جو عمران خان صاحب نے تھے ریاستی اداروں پہ لگائے. اس کے لیے وزیر اعظم صاحب آلریڈی چیف جسٹس سپریم کورٹ کو لکھ چکے ہوئے ہیں کہ اس معاملے کی تھریڈ بیر تفتیش اور تحقیق ہونی چاہیے, اور اس کے لیے سارے کے سارے سپریم کورٹ کے ججز بیٹھے ہیں اور یہاں پہ ایک ایک افسر کو جس کے اوپر اس قسم کے الزام لگے ہیں اور یہ معاملات اٹھے ان کو بلائیں تاکہ اس چیز کو منطقی انجام پہ لے کے جا سکیں. اور بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تو وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی کہا
کہ اس چیز کا آغاز عمران خان صاحب کے الزامات سے کریں اور ان کو کہیں لے کے سارے ثبوت ان کے پاس آئیں تاکہ ہم یہ جو ریاست کو ہم نے اس قسم کے الزامات کے ذریعے کمزور کرنے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اس کو ہم روک سکیں. تو عمران خان صاحب کو اس پلیٹ فارم کو استعمال کرنا چاہیے. جب چیف جسٹس صاحب سنائیں 1-2 دن کے اندر اس کے اوپر بھی اپنی جو فائنل رائے ہے وہ دے دیں گے تو میرے خیال سے یہ وہ چیزیں ہیں جن کو سپریم یہ جو جوڈیشل کمیشن کے اندر دیکھنا چاہیے اور اسٹڈی کرنا چاہیے. وہ جو دوسرا معاملہ ہے اٹ از آلریڈی ریزالوڈ اینڈ کنکلوڈڈ. ٹھیک، لاسٹ کمنٹ آپ کا قادر خان مندوخیل صاحب. حکومتوں کا کردار پھر کہاں رہ جاتا ہے جب ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے یہاں تک کہ ایف آئی آر کے اندراج کے لیے سابق وزیر اعظم ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ اس کو بھی ایف آئی آر کے اندراج کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنا پڑتا ہے. کوئی معاملے کی تفتیش ہو عدالتی کمیشن سپریم کورٹ سے رجوع کرنا پڑتا ہے. عمران خان سائفر کے حوالے سے اپیلیں کرتے رہے کہ سپریم کورٹ کا کمیشن بنا دیا جائے. آپ کی حکومت نے نہیں بنایا لیکن اسی وزیر آباد یا ارشد شریف کے لیے آپ کی حکومت جو ہے سپریم کورٹ کی طرف دیکھتی ہے. پھر آپ کی حکومت کا اپنا کردار کہاں پہ رہ جاتا ہے؟ قادر خان صاحب. جی غریدہ صاحبہ، میرے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے اسمبلی کے پہلے خطاب میں جہاں ارشد شریف صاحب کا مرڈر ہوا انہوں نے تحقیقات کا حکم دے دیا ہے. اب بعض لوگوں کا تحقیقات کا مطالبہ تھا جوڈیشل جو ایز اے وکیل میں نے اس وقت بھی کہا کہ جوڈیشل کمیشن اس پہ نہیں بن سکتے اس وجہ سے کہ ایک جج کا دائرہ اختیار جو نا وہ پاکستان کے اندر ہوتے ہیں، پاکستان سے باہر نہیں ہے. تحقیقاتی ٹیم جو ہوتی ہے جیسے ISI IB اور FIA پولیس یہ باہر جا سکتی ہے. پہلا سوال تو یہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ آج صبح اخبارات کی ہیڈ لائن لگی ہوئی اور اطہر کاظمی صاحب اس چیز کو کنفرم کر رہے ہیں کہ جو شخص امریکہ کو کل تک گالیاں دے رہے تھے آج واپس یو ٹرن لے لیا ہے. تو یو ٹرن تو ہم نے بڑی سنتیں کی ہے تو لگتا ہے کہ تاریخ میں اس کا یو ٹرن ماسٹر جو ہے نا وہ بانی کہلایا جائے گا. تیسری بات جو آپ نے کہی ہے میں دوبارہ اس وقت بھی میں نے کہا پنجاب پولیس کی نااہلی ہے کہ جس طرح کرائم ہوتا ہے. مجھے 28-29 سال ہو گئے پریکٹس کرتے ہوئے. ہم پولیس کے پاس جاتے ہیں اور پولیس اگر ایف آئی آر نہیں درج کرتی ہے تو 22A کی پٹیشن ہم سیشن کورٹ میں داخل کرتے ہیں. اگر وہ نہیں کرتے تو پھر ہم آرٹیکل 199 کے تحت ہائی کورٹ سے رجوع کرتے. ایسا کوئی پروسیس تحریک انصاف نے نہیں کیا مگر اس کے بعد بھی حل یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے ایک لارجر بینچ کا فیصلہ ہے کہ جب ایک ایف آئی آر کٹ جائے اس کے بعد دوسرا ایف آئی آر کٹ نہیں سکتا ہے. اب ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے اسٹوڈیو کا کب چوری ہو جائے اور آپ کہہ دی تھانے میں کہ میں امریکہ کے صدر کے خلاف ایف آئی آر کاٹنا ہے. تو پولیس بھی یہ ساری چیزیں دیکھ رہی. میں یہ کہتا ہوں آج بھی جو دفعہ 161 کے تحت آج بھی اپنے بیانات دے سکتے ہیں. آج بھی 164 کا بیانات مجسٹریٹ کے سامنے اسی ایف آئی آر کے دے سکتے. مگر جس کیس کو انہوں نے میڈیکل نہیں کرایا جس غریب جو بیچارہ شہید ہو گیا اس کے جنازے میں کوئی تو گیا نہیں مگر اس کا پوسٹ مارٹم نہیں کیا گیا اور جو وہاں پہ جو چیزیں تھے وہ لوکل اسپتال میں وہاں نہیں گیا اور پھر ایک دیر اور کینسر کے اسپتال میں بلٹ کا علاج کے لیے گئے تو یہ ساری چیزیں خود مشکوک بنا دی. رائٹ، بہت بہت شکریہ قادر خان مندوخیل صاحب. سوری ٹو انٹرپٹ یو، ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے. علی پرویز مذمت تو کر دینا اور احکامات تو جاری کرے ایف آئی آر کے. اوکے ٹھیک ہے، ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے. بہت شکریہ علی پرویز ملک صاحب، قادر خان مندوخیل صاحب اینڈ اطہر کاظمی صاحب. یہ تھا آج کا پروگرام. I'll see you tomorrow inshallah at 8 o'clock. اللہ حافظ.